जो है ना वो अचानक रुक गया था, तो दोबारा से मैं एक दफ़ा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान सोशल इकनॉमिक फोरम के इस सेशन में आपको खुशामदीद। मैं हूँ इस सेशन का होस्ट मोहम्मद नदीम सरवर, और आज हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर सैयद आमिर अब्दुल्ला साहब की किताब पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डॉक्टर साहब का मुख्तसर तारुफ करा दूँ तो डॉक्टर साहब ने डेवलपमेंट स्टडीज में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज रोटरडैम से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। इससे पहले इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से मास्टर्स किया है, और इनका जो बैचलर्स था वो इंजीनियरिंग के अंदर था। डॉक्टर साहब जो है वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सेक्टोरल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, रिसर्च और इस चीज़ के गवर्नेंस के ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब, आपके तारुफ में भी कोई कमी रह गई हो तो मेरी तरफ से माजरत, आप इसमें इजाफा कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। जी बहुत शुक्रिया। जी नहीं, कोई कमी नहीं है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया अपने वक्त निकाला। जैसे कि किताब के उन्वान से जाहिर है, इस किताब का मकसद पाकिस्तान में तसादुम या कॉन्फ्लिक्ट का एक सियासी इक़्तिसादियात या पॉलिटिकल इकोनॉमी के तनाज़ुर में जायज़ा लेना। सन 1972 से लेकर तकरीबन 2005 तक पाकिस्तान में जो एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वो इस किताब का असल फोकस है। ये एक ज़ाहिर है कि तालिब इल्म की कोशिश है, और इस किताब का मकसद इस मौजू पर एक बहस का आगाज़ करना है, ना कि इसको समेटना या फिर इस पर कोई हतमी बात करना। मैं शुरू में ही बता दूं कि चूँकि किताब अंग्रेज़ी में है, इसलिए मैं अपनी इन गुजारिशात में चंद नागज़ीर अंग्रेज़ी इस्तिलाहात का सहारा लेने पर मजबूर हूँगा, क्योंकि उनकी जो तारीफ़ात किताब में दी गई हैं, अगर मैं उनका कोई उर्दू मुतरादिफ ले आऊँ तो शायद वो उन दी गई तारीफ़ों से कोई ताल्लुक़ ना रखे। तो ये पहली गुजारिश है। दूसरी गुजारिश ये है कि ये किताब आज से तकरीबन 11 साल कबल पहली दफ़ा लिखी गई। इसके बाद से इसके मरकज़ी मौजू से मुतल्लिक पाकिस्तान में कई तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। जैसा कि एक बुनियादी तब्दीली पाकिस्तान के आईन में 18वीं तरमीम का या फिर कुछ नई एथनो पॉलिटिकल तहरीकों का उठना हमारे सामने है रिसेंट जो पास्ट है। चूंकि किताब जिस ज़मानी दौर का अहाता करती है वो इन तब्दीलियों से बाहर है, इसलिए जो लामहला सवालात पैदा होते हैं वो शायद इस दौर में 2005 के बाद वो शायद एक और ऐसी ही कोशिश का तकाजा करते हैं। मैं ये स्लाइड बदलने लगा हूँ जी। सवाल यह है कि इस वाली कोशिश का इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई। 2006 और 2010 के दरमियान ये कोशिश की गई, और ये असल में उन मबाहिस में एक नया रुख डालने के लिए थी जो कि एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के पाकिस्तान में बार बार आने और अक्सात में आने की वजूहात जानने के लिए हमारी एकेडमिया और सहाफ़त में मौजूद थी। इन अबहास में उमूमी तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट को एक बालादस्त एथनिक ग्रुप को दूसरे ग्रुप्स पर अपनी बालादस्ती लागू करने की कोशिश के तौर पर देखा जाता था। मेरा ख्याल ये था कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये असल में पाकिस्तान में समाजी मुआहदे या जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कमज़ोरी के नतीजे में पैदा होते हैं। ये जो नुक्ता नज़र है आप इसे चेंज इन पर्सपेक्टिव कह लें, ये इस कोशिश का पहला मुहर्रिक था। दूसरी वजह ये थी कि मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी कोशिशें
اس ایتھنو پولیٹیکل کانفلکٹ کے مطالعے کے بارے میں ہوئی ہیں، ان میں ایک شماریاتی مرکز، ایک امپیریکل کور کی کمی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ تمام لٹریچر میں مجھے وائلنٹ اور نان وائلنٹ کانفلکٹ میں عموماً جو باہر کے کیسز میں فرق نظر آتا ہے، پاکستان کے کیس میں مجھے وہ نظر نہیں آیا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر میں نے یہ کوشش کی کہ 1972 سے 2005 تک کے عرصے کے لیے ایک ایسا کانفلکٹ ڈیٹا بیس مہیا کر دیا جائے، ایک پرائمری ڈیٹا بیس، جس کی مدد سے اس کانفلکٹ کو بہتر طور پر بیان کیا جا سکے، تجزیہ کیا جا سکے، سمجھا جا سکے۔ ایک اور وجہ اس کوشش کی یہ تھی کہ سارے نظریاتی تصورات کو ایک تجزیاتی، ایک انالیٹیکل فریم ورک میں ڈالا جائے۔ ہمارے ہاں کئی دانشور اور علماء، اسکالرز جو ہیں، وہ ہمارے سماجی معاہدے کے کمزور ہو جانے کو ہمارے کانفلکٹس کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ سماجی معاہدہ کیا ہے، اس کو متعین کرنے اور اس کے بعد اس کا تجزیہ کرنے پر کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ میں نے چنانچہ یہ کوشش کی کہ اس کے لیے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ان تاریخی عوامل اور ان باہمی طور پر دست و گریباں ان شناختوں کا جائزہ لوں جنہوں نے یا آئیڈینٹیٹیز، ایتھنک آئیڈینٹیٹیز، ایتھنو پولیٹیکل آئیڈینٹیٹیز کا جائزہ لوں جنہوں نے اس سوشل کانٹریکٹ، اس سماجی معاہدے کو بنانے میں مدد کی، اور پھر ان فارمل اور انفارمل، جو رسمی اور غیر رسمی ادارے ہیں، ان کا میں مطالعہ کروں جو یہ ہمارا سماجی معاہدہ ہمیں دیتا ہے۔ ایک اور وجہ جو تھی اس مطالعے کی، وہ یہ تھی کہ ہمیں لٹریچر میں کئی جو ہم عصر ابحاث ہیں ان کا پتہ ملتا ہے، مثلاً جو ریلیٹیو ڈیپریویشن ہے، جو نسبتاً محرومی، عثمان صاحب اس کو زیادہ بہتر میری مدد کر سکتے ہیں کیا نام دیا جائے، ریلیٹیو ڈیپریویشن ہے، یا ہاریزانٹل انیکوالٹی ہے، افقی عدم مساوات، یا انسٹیٹیوشنل انیکوالٹی ہے، ادارہ جاتی عدم مساوات۔ اس کے بارے میں دنیا میں بہت ساری جو ڈسکشنز ہیں، تھیمز ہیں، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور لٹریچر میں، دنیا میں جتنا لٹریچر ہے اس وقت کانفلکٹ کے بارے میں، تو کانفلکٹ کو ان چیزوں سے جوڑا جا رہا ہے، یا ایک لٹریچر میں ایک کازل لنک کا پتہ ملتا ہے۔ پاکستان میں اس قسم کے کسی مطالعے کی بھی کمی تھی، اس لیے میری یہ کوشش جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ اس کوشش سے اس لٹریچر میں یہ کمی کسی حد تک پوری ہو سکتی ہے۔ اب یہ سلائیڈ بدلنے لگا، تو چنانچہ جو اصل سوال میرے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ سماجی معاہدے کی وہ کمزوری جو اداروں کے کمزور ہونے سے وجود میں آئی ہے، اس کا پاکستان کے ایتھنو پولیٹیکل کانفلکٹ پر کیا اثر پڑا۔ یہ میرا مین سوال۔ ظاہر ہے کہ اس کی ذیل میں کئی سوال آتے ہیں جن کا جواب دینے کی میں نے کوشش کی، مثلاً پاکستان کا یہ سماجی معاہدہ کن قیود و شرائط پر مشتمل ہے، یہ کیسے بنا، کون سے ادارے اس کے نتیجے میں وجود میں آئے، اس کے نتیجے میں جو مالیاتی وفاقیت تھی، فسکل فیڈرلزم وجود میں آئی، وہ کیا تھی، اور اس میں اسے کتنی کامیابی ملی، یا پھر یہ کہ ان اداروں کی ساخت کیسی تھی، یہ کیسے انحطاط پذیر ہوئے، اور یہ کہ جس ایتھنو پولیٹیکل کانفلکٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے، اس کا سٹائل کیا ہے، اس کا کانٹینٹ یا اس کے مشمولات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ جو موٹی موٹی باتیں اس طالب علمانہ مطالعے سے میرے سامنے آئیں، انہیں میں نے کتاب میں بھی بیان کر دیا ہے اور آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مطالعہ مجھے بتاتا ہے کہ پاکستان میں 1972 سے 2005 تک مجموعی طور پر
ایتھنو پولیٹیکل کانفلکٹ میں کمی آئی. اس کانفلکٹ کو میں نے ایک ڈیاڈک کنفیگریشن میں اسٹڈی کیا ہے. میتھڈالوجی کی الگ سے چیزیں جو ہیں وہ کافی اس کی ڈیٹیلڈ ہیں. ایک ڈیاڈک تشکیل میں نے اس کو اسٹڈی کیا. جو نتائج میرے سامنے آئے ہیں ان کے مطابق پشتونوں، سندھیوں اور مہاجروں کی جو مرکزی قوتوں کے ساتھ تصادم ہے یا کانفلکٹ ہے، اس عرصے کے دوران ایک انورٹڈ یو یا الٹے یو کے گراف کی صورت میں رہا ہے. وہ پہلے اوپر گیا ہے، اس کے بعد جو ہے، اور یہ اسپیشلی جو ہے یہ سن 86 کے بعد ہوا ہے اسپیشلی. اس کے مقابلے میں اگر آپ بلوچ ایتھنو پولیٹیکل کانفلکٹ کو دیکھیں تو اس نے وہ جو ہے وہ ایک انگریزی حرف تہجی جو یو ہے اس کی شکل میں رہا ہے. یعنی وہ پہلے کم ہوا ہے، اس کے بعد وہ زیادہ رہا ہے. دوسری بات جو میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سماجی معاہدے میں کئی قسم کے کانفلکٹ کو روکنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے فارمل اور انفارمل، رسمی اور غیر رسمی دونوں طرح کے ادارے موجود ہیں. ان اداروں کا تصادم کو روکنے، کانفلکٹ کو روکنے کے بارے میں پولیٹیکل اور اکنامک جو ریلمز ہیں، سیاسی اور جو معاشی دائرے ہیں، ان میں ان کا ریکارڈ جو ہے ان اداروں کا وہ مکس رہا ہے. جو رسمی ادارے وسائل کو مختص کرنے اور انہیں تقسیم کرنے کے لیے بنائے گئے، ان میں زیادہ تر ہم آہنگی کی یا کنسوسیشنل منطق کو، لاجک کو فالو کیا گیا یا فالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک نظر آتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ چھوٹے صوبوں کو مطمئن کرنا تھا. اس کے مقابلے میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جوں زیر مطالعہ جو ہمارا دور ہے 2005 تک، 72 سے لے کر، اس میں جوں صوبوں کا مرکز پر مالی انحصار بڑھتا گیا، ویسے ہی صوبائی خود مختاری اور علاقائی عدم مساوات، جو ریجنل انیکوالٹیز ہیں، ان کو لے کر کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھتا رہا. ایک چیز جو ابھی کنکرنٹ لسٹ جو 18ویں ترمیم سے بہتری آئی ہے، وہ کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہے. اب تو یہ ایشو نہیں رہا، لیکن اس وقت جو ظاہر ہے کہ ڈیٹا میرے سامنے تھا، وہ نظر یہ آتا ہے کہ صوبوں کی قانون سازی کے اختیار پر جتنا تصادم ہوا، اس کی جڑ کم از کم اس دور میں، یہ جو 72 سے 2005 تک کا ہے، اس میں اس کی جڑ میں یہی کنکرنٹ لسٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے. 1973 میں جب ہمارا آئین بن رہا تھا تو ایک کشمکش جو ہے وہ سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل فورسز جو تھیں، مرکز مائل اور مرکز گریز قوتوں کے درمیان قانون سازی کے دائرہ کار کے بارے میں تھی. اس وقت جو وعدہ ہمارے سماجی معاہدے کا حصہ بنا وہ یہ تھا کہ یہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے یہ 10 سال تک کے لیے رہے گی اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. جب سماجی معاہدے کی یہ شرط پوری نہیں ہوئی تو مطالعہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ جن قوتوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، انہوں نے اپنے جو اصل مطالبات جو سن 73 میں تھے اس سے وہ آگے بڑھ گئے، یعنی اس سے انہوں نے پیش کر دی. ایک اور چیز جو مجھے اس میں نظر آئی وہ جمہوری اداروں کے عروج و زوال کا ایتھنو پولیٹیکل کانفلکٹ پر اثر تھا. جمہوری طور ادوار میں یہ واضح طور پر نظر آیا کہ اداروں کے اندر یا ادارہ جاتی جو نان وائلنٹ کانفلکٹ تھا وہ زیادہ ہوا، اور میں نے اپنے مطالعے میں اس کانفلکٹ کو نان وائلنٹ کانفلکٹ ود ان the institutions which were meant to manage that kind of conflict، اس کو میں نے ایک پازیٹیو یا مثبت انداز میں تعبیر کیا ہے. اگر کانفلکٹ نان وائلنٹ ہے اور تصادم کے لیے جو ادارہ بنایا گیا ہے اس کے حدود کے اندر ہے تو یہ ایک مثبت کانفلکٹ ہے، اس میں پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت ہے. میں پھر ایک
لیکن اس کے مقابلے میں جو آمرانہ ادوار میں جو غیر ادارہ جاتی وائلنٹ کانفلکٹ تھا یا نان وائلنٹ کانفلکٹ تھا وہ بہت زیادہ نسبتاً، اگر آپ جمہوری ادوار اور غیر جمہوری ادوار کو دیکھیں، اور غیر جمہوری ادوار جو آمرانہ ادوار ہیں، اس میں میں ان شیم ڈیموکریسیز کو بھی شامل کرتا ہوں جو ان ڈکٹیٹرز نے اپنا جو سو کارڈ جمہوری چہرہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے محض ایک پٹیوں کو پیش کیا، تو ان کو بھی میں شیم ڈیموکریسیز میں گنتا ہوں۔ ان میں بھی یہ جو دونوں طرح کا کانفلکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوا۔ ایک اور چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں طاقت کی جو تقسیم ہے اس کو ایک غیر رسمی ادارے کی شکل حاصل ہے۔ اشرافیہ میں طاقت کی ہوس اکثر طاقت کو تقسیم کرنے کی جو ضرورت ہے اس پر غالب نظر آئی۔ اس کا کھرا ڈھونڈنا بھی ہمارے آج کل کے حالات میں بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ موجودہ دور میں بھی یہ کھرا ایک ہی محکمے کے گھر جاتا نظر آتا ہے۔ اچھا، جو ریشنل چوائس تھیورسٹ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تصادم کے راستے پر چلنے کا فیصلہ محض پرائمورڈیل انسٹنکٹس یا تفوق کی نفسیات نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کچھ زیادہ کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ جو فیصلہ ہے کہ کوئی گروپ جو ہے وہ کب جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس میں جائے، کانفلکٹ میں جائے۔ اجتماعی جو گروپ کانفلکٹ ہے، خصوصاً وہ گروپ کانفلکٹ جس کی بنیاد میں ایک مشترک ایتھنو پولیٹیکل آئیڈینٹی ہو، وہ تصادم میں شامل ہونے کا فیصلہ اکثر آئیڈینٹی کی بجائے، شناخت کی بجائے ایک پرسیوڈ انجسٹس کے اوپر کرتا ہے، ایک نظر آنے والی ناانصافی کے اوپر کرتا ہے۔ یہ ریشنل چوائس تھیورسٹ ہمیں بتاتے ہیں۔ تصادم میں جو فریق حصہ لیتے ہیں، ایسے فریق کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں معاشی، سیاسی، سماجی دائروں میں کچھ کم از کم معیارات کا حق حاصل ہے، اور اب جب وہ معیارات حاصل نہیں ہوتے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تصادم میں حصہ لینے کے فوائد تصادم میں حصہ نہ لینے اور محرومیوں پر خاموش رہنے سے زیادہ۔ بس میں ختم کرنے لگا ہوں، آخری سلائیڈ۔ اچھا، کافی کیس سٹڈیز آ چکی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہاریزنٹل انیکوالٹی یا افقی عدم مساوات جو ہیں ان کا کانفلکٹ سے ایک تعلق ہے، لیکن پاکستان کے کیس میں جو ریجنل ڈفرینسز ہیں ڈیولپمنٹ میں، علاقائی ترقیاتی عدم مساوات، ان کا ابھی تک کانفلکٹ سے لنک کرنے والا، جس وقت میں یہ کر رہا تھا اس وقت تک تو کوئی اسٹڈی میرے سامنے نہیں تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا اور کانفلکٹ کو ہاریزنٹل انیکوالٹیز کے ساتھ کچھ ریگریشنز کے اندر رکھ کر دیکھا تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے کیس میں بھی کانفلکٹ اور ان عدم مساوات کا کچھ تعلق ہے۔ جو لوگ اکانومیٹرکس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان کے لیے بتا دوں کہ کانفلکٹ کے لیے میں نے سیاسی، معاشی اور سوشل ایکسس کا ایک مثبت اسٹیٹسٹیکل ایک پازیٹیو اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکنس مجھے اسٹڈی میں نظر آئی ہے۔ یہ ان کیسز کے لیے جہاں علاقائی شناختیں، ریجنل آئیڈینٹیٹیز اور نسلی شناختیں، ایتھنک آئیڈینٹیٹیز، وہ آپس میں کانگروئنٹ ہیں، تو ان کیسز میں یہ ایک لنک نظر آتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک اشارہ ہی اس کو گردانا جا سکتا ہے، کیونکہ محض ظاہر ہے اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکنس کی بنیاد پر کوئی بڑا دعویٰ کرنا جو ہے وہ ایک کمزور بات ہوگی۔ آخر میں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کانفلکٹ کی ایک تاریخ ہے، لیکن پاکستان میں کچھ چیزوں کے
کام ٹھیک کرنے کی بھی ایک تعریف ہے. معاہدوں کو توڑا گیا ہے لیکن کچھ معاہدے ایسے ہیں جو کہ بچے رہے ہیں. ایک چیز جو نظر آئی ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ جمہوری حکومتوں کی ان اداروں کو جو انسٹیٹیوشنز آف کانفلکٹ مینجمنٹ ہیں ان اداروں کو ٹھیک سے چلانے کی نسبتاً ایک برتری نظر آتی ہے اسٹڈی میں. یعنی وہاں پر وہ کانفلکٹس جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے ٹھیک سے کام جنہیں ٹھیک سے کام نہیں کرنے دیا گیا. ایک خاص محکمے کی باقی تمام کے اوپر جو تفوق کی خواہش ہے اس نے ظاہر ہے کہ ملک کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ میں ایک حد تک تبدیل کر دیا اور ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ماضی کے ایجنڈے سے نبرداز ہونے میں لگ جاتا ہے. میرا ایک طالب علمانہ خیال یہ ہے کہ مستقبل کے کانفلکٹس کو کم کرنے یا انہیں کم از کم مینیج کرنے کے لیے ریاستی اداروں کو ایک دوسرے کی جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو ایک دوسرے کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا. اس میں محکمے بھی شامل ہیں اور ہمارے جو سماجی معاہدے کی شقیں ہیں ان کا احترام کرنا ہوگا. تصادم کو روکنے کے لیے مینیج کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے کنسوسیشنل فیڈرلزم جو ہے ان کے طور طریقے جو ہیں یہ پروون ہمارے ہاں ہو گیا ہے. اس کے طور طریقے جو ہیں وہ اپنانے ہوں گے اور اس کے لیے ایسے پالیسی آپشنز جو ہیں وہ بنانا ہوں گے جو ہاریزونٹل انیکوالٹیز کو کم کر سکیں اور اس کے لیے وہ وسائل کو ٹھیک سے تقسیم کر سکیں. اس سے ایک تو ناانصافیوں کی ایک پرسیپشن کم ہوگی اور کانفلکٹ کو کم کرنے میں بھی مینیج کرنے میں بھی مدد ملے گی. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی اس دلچسپ پریزنٹیشن کا. یقیناً پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے, نہ صرف اکانومی کے حوالے سے بلکہ ہمارے جو پولیٹیکل اور سوشل سیکٹرز ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بڑا اہم موضوع ہے.